बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि वो 9 मई के वाक़यात में न सिर्फ मुलव्वस हैं बल्कि उसके प्लानर हैं, उसके मास्टर माइंड हैं। और इमरान खान ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो उनकी गैर मौजूदगी में हुआ और वो जेल के अंदर थे। बल्कि पहला रिएक्शन उनका यही था जब सुप्रीम कोर्ट में उनको लाया गया तो उनसे पूछा गया कि क्या आप इसकी मजम्मत नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये तक नहीं जानता कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं तो अंदर था और मैं नहीं जानता कि और मेरा कोई राब्ता नहीं था बाहर की दुनिया से और मुझे नहीं पता कि बाहर क्या कुछ होता रहा। बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब इमरान खान से कहा गया कि इतने लोग मर गए हैं, तो इमरान खान ने बहुत हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अच्छा इतने लोग मर गए हैं तो आपने बताया क्यों नहीं। मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट में करता चीफ जस्टिस साहब के सामने। ये उस वक्त की बात है जब चीफ जस्टिस फैसला देकर चले गए थे कि आप अगली रात यहीं पर इनकी कस्टडी में गुजारें और कल फिर इनको दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें। तो जब चीफ जस्टिस अंदर चले गए तो इमरान खान वहाँ पर मौजूद थे और हम कुछ सहाफ़ी मौजूद थे। तो मुझे याद है कि जब उनके सामने ये इंकिशाफात हो रहे थे वो कह रहे थे कि अच्छा ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं इसको भी सुप्रीम कोर्ट में जिक्र करता। तो बहरहाल ये बहस हम तब से सुन रहे हैं कि इमरान खान इसके मास्टरमाइंड हैं और इमरान खान कहते थे कि नहीं ये तो पहले से तैयार किया गया प्लान था और मुझे गिरफ्तार करने वालों को और इस अंदाज में गिरफ्तार करने वालों को पता था कि इसका रिएक्शन आएगा और तभी उन्होंने प्लान किया हुआ था कि वो इस रिएक्शन को उठाकर एक मखसूस रंग में ढालेंगे। ये उनका बहरहाल मौक़िफ़ है, सही है गलत आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन बहरहाल दोनों का ये मौक़िफ़ रहा है। अब इस पर JITs भी बनी, बहुत कुछ हुआ। अब जो एडिशनल सेशन जज हैं फ़ारूक फरीद बलोच इस्लामाबाद के, उन्होंने ये फैसला जारी किया है। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन PTI के बयान में पब्लिक को उकसाना साबित नहीं होता। ये कहीं नहीं पता चलता कि इमरान खान ने पब्लिक को उकसाया हो कि वो जाकर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमलावर हों। और दूसरा वो कहते हैं कि चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई पर दर्ज मुकदमात यानी इस पर जो दर्ज मुकदमात हैं उसका फैसला बार उन्होंने दिया है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले ये कोई 8-10 मुकदमात दर्ज हुए हैं मुख्तलिफ थानों में, पिंडी के थाने में और मियांवाली में, गुजरांवाला में, मुख्तलिफ जगहों पर ये हुए हैं। अब इसमें एक फैसले के कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये फैसले में लिखा गया कि समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन PTI ने खुद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी कराई। यानी ये तो नहीं है कि उन्होंने खुद गिरफ्तारी कराई ताकि वो गिरफ्तार हों और उसके नतीजे में जाकर फिर वो हमलावर हों। किसी को मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मुज़हिका खेज तरीका है, फैसले में यह भी कहा गया है। फिर फैसले में कहा गया कि चेयरमैन PTI को मुकदमे में नामजद करना बदनीयती के मकासद जाहिर करता है। 9 मई के वाक़यात के वक्त चेयरमैन PTI गिरफ्तार थे। फैसले में कहा गया कि भाई जब 9 मई हुआ तो चेयरमैन PTI वहाँ नहीं थे और अपनी गिरफ्तारी कराकर चेयरमैन PTI का तशद्दुद पर खुफिया प्लान भी अजीब होगा। पुलिस चेयरमैन PTI को हिरासा करने के अलावा कोई मकासद नहीं चाहती। ये फैसला फारूक एजाज साहब ने लिखा है जो एडिशनल सेशन जज हैं। और अब आप देखें कि बुनियादी तौर पर अब यह अदालत का एक फैसला है और आप देखें जब भी क्रिमिनल मुकदमात होते हैं उसमें एक चीज़ बड़ी होती है। अक्सर हम देखते हैं इवन कत्ल के मुकदमा में भी देखते हैं कि जब कत्ल हुआ तो जिस पर इल्ज़ाम है वो उस वक्त कहाँ था, वो मुल्क से बाहर था, वो मौके पर मौजूद था, वो कहीं और गायब था। तो ये चीज़ जजेस बड़ा उसको अदालतें देखती हैं कि जिस पर इल्ज़ाम है वो कहाँ है। तो इस मामले में भी अदालत ने ये देखा है कि जब ये 9 मई के वाक़यात हुए तो वो जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे जिन पर इल्ज़ाम है, जो मरकज़ी मुलज़िम है इन वाक़यात का, जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो तो गिरफ्तार थे, वो हिरासत में नहीं थे, वो हिरासत में थे और वो किसी से राब्ते में नहीं थे। तो ये जी एक फैसला है और मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इसको बुनियाद बनाकर फिर तहरीक इंसाफ जो है वो अपने बाकी मुकदमात को लड़ेगी और कहेगी देखें अदालत ने हमारे बारे में फैसला दिया है कि ये साबित ही नहीं हो रहा कि पब्लिक को उकसाया है चेयरमैन PTI ने। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं आज उनका बयान दिन में चलता रहा, वो कहते हैं कि जी कौमी ख़जाने को, अब ये अलकादिर ट्रस्ट का जो मामला है, बहुत सारे केसेस हैं इमरान खान के ऊपर। अब अलकादिर ट्रस्ट का मामला है, उसमें जी इमरान खान ने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। जो रकम NCA के उस फैसले की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान को आनी चाहिए थी, वो इमरान खान की बदनीयती की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी है। तो एक बात तो ये है सादा सी कि भाई इमरान खान उस अमाउंट को घर लेकर नहीं गया। अच्छा चलें ठीक है, मुलजिम को फ़ायदा दिया और वो
قومی خزانے میں جمع کرانے کی بجائے سپریم کورٹ کے خزانے میں جمع ہو گئی تو ملک ریاض کو فائدہ پہنچایا. تو بھئی آج حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے نا کہ وہ پروسیڈ کرے, وہ جائے سپریم کورٹ کے پاس اور کہے کہ یہ قومی خزانے کی رقم ہے, یہ کسی کی بدنیتی کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی ہے, آپ کا جو اکاؤنٹنٹ ہے یا آپ کی سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ٹیم ہے وہ اس کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اس رقم کو واپس اٹھا کے سپریم کورٹ کے خزانے میں ڈال دیں تو یہ ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو عمران خان اپنے ساتھ گھر لے گیا ہے جس کی ریکوری نہیں ہو پا رہی, یا یہ چوری ہو گئی ہے اور چور نے مال خرچ کر دیا ہے اس لیے ریکور نہیں ہو سکتا, یا کوئی ایسا ہوا ہے کہ وہ مال لوٹ کر لے گیا اس کو آگ لگ گئی ہے ریکور نہیں ہو سکتا. بھئی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس میں کرپشن کی ہے, 2 نمبری کی ہے, اور یہ رقم جو ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے, اور یہ رقم اٹھا کر آپ نے ڈالی ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے, تو سپریم کورٹ کم از کم یہ تو کرے نا پہلے کہ سپریم کورٹ سے اٹھا کر واپس قومی خزانے میں ڈالیں تاکہ رقم تو آپ کی ریکور ہو اور سیکیور ہو. اس کے بعد عمران خان کو سزا بھی دیں کہ بھئی تمہاری یہ بدنیتی ہے, وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ تو کم از کم کریں نا آپ کی, اور یہ کر ہی نہیں رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بھی شور صرف مچا رہے ہیں. اگر عمران خان نے فائدہ پہنچایا تو پھر تو آپ بھی ملک ریاض کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, ورنہ اس کو انڈو تو کریں نا, کم از کم اس کو ریورس تو کریں. تو یہ جو شور مچایا جا رہا ہے بار بار, آج بھی شہباز شریف صاحب نے اس پہ شور مچایا. شہباز شریف صاحب کی اور بھی کئی باتیں غیر منطقی ہیں. مثلا میں آپ کو ان کا ایک سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں جو آج انہوں نے کہا کہ جی اگر عمران خان وہ پیسے جو دعویٰ کر رہے تھے کہ میں ان سے باہر سے لے کر آؤں گا وہ لے آتے تو آج ہمیں IMF کے پاس نہ جانا پڑتا. سنیں انہوں نے کیا کہا ہے, یہ سنیے گا. جو کہتے کہ 300 ارب ڈالر پاکستان سے باہر پڑے ہیں, 3 مہینوں میں لے کے آؤں گا. 3 مہینے چھوڑ کے آج 4 سال گزر گئے ہیں, ایک ڈھیلا نہیں آیا. اگر وہ پیسہ آ گیا ہوتا تو میں تو پھر IMF کی منتیں اور ترلے نہ کر رہا ہوتا. پاکستان آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا. وہ پیسہ ہے کہاں مجھے بتا دے, میں جا کے لے آتا ہوں وہاں سے. اب یہ شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں لے کر آؤں گا پیسے جو ملک سے باہر پڑے ہیں وہ میں لے کر آؤں گا 300 بلین. تو وہ کہاں ہیں پھر, لے کر کیوں نہیں آئے, اور اگر آ جاتے تو مجھے IMF کے پاس قرضہ مانگنے نہ جانا پڑتا. تو یہ بیسیکلی یاد دلا رہے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ ایک ایسا ہی وعدہ کیا تھا, سیاسی وعدہ, اور وہ کر نہیں سکتے تھے, یا وہ یقین دلا رہے ہیں کہ دیکھا پھر تم نہیں پیسے نکلوا سکے. لیکن اسی طرح کا ایک وعدہ خود شہباز شریف صاحب نے بھی تو کیا تھا زرداری صاحب کے حوالے سے کہ میں پیٹ پھاڑ کر نکالوں گا اور میں قوم کا پیسہ ان سے لوٹا ہوا مال واپس دلاؤں گا. ذرا یہ بھی سن لیجئے کیا کہا تھا انہوں نے, آپ کو پتہ چل جائے. سنیں. نہیں آتا زر بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں. زر بابا اور 40 چوروں سے لوٹی ہوئی رقم ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا, یہ زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا. کہاں ہے زرداری صاحب آپ کا وعدہ پھر؟ اگر آپ عمران خان کو تانا دے رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں پیسے لے کر آؤں گا واپس, تو پھر آپ نے بھی تو ایسے ہی وعدہ کیا تھا, آپ وہ پیسے واپس کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہ اس سوال کا جواب جو ہے میرا خیال ہے زرداری صاحب کو بھی دینا ہوگا. اگر عمران خان سے وہ جواب مانگ رہے ہیں تو ان کو زرداری صاحب کا بھی جواب دینا ہوگا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. لیکن آج جو ہے وہ ایک ویڈیو اور بھی وائرل ہوئی, اور یہ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ یہاں سروسز ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے, چٹھا صاحب پورا نام ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں, عبد الرحمان چٹھا. تو یہ عبد الرحمان چٹھا صاحب کی جو ہے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی. یہ ویڈیو ذرا آپ دیکھ لیں, دیکھ لی ہوگی آپ نے, چلے میں نہیں دکھاتا, آپ نے ویڈیو تو دیکھ ہی لی ہوگی, صرف ویژولز دیکھ لیں ساتھ میں. اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپریشن کر رہا ہوں اور آپریشن کرتے کرتے یہ لائٹ چلی گئی ہے, اور زیادہ اس میں زیادہ جو ہے وہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ جو VIP بلاک ہے اس کے جنریٹرز چل رہے ہیں, لیکن جو غریبوں کا آپریشن ہو رہا ہے اس میں یہ نہیں چل رہا ہے. اب اس میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر عدیل قریشی جو پریزیڈنٹ ہیں IDA کے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹونسلز کا آپریشن ہوتا ہے اس میں ساتھ ساتھ بلڈ نکل رہا ہوتا ہے, اور جو سکشن پمپ ہے اس سے وہ بلڈ جو ہے وہ ساتھ ساتھ نکالتے رہتے ہیں, تو سک کرتے رہتے ہیں. اچھا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں چل رہا, سکشن پمپ ہی نہیں چل رہا, اور گلے میں بلڈ ہے تو وہ کہاں جائے گا, وہ اندر جائے گا مریض کے. پھر جب مریض کو ہوش میں لانا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو مشین ہے وہ نہیں چلے گی. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی معذوری کا اظہار کیا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ پیشنٹ یہاں پر پڑا ہوا ہے اور بے ہوش ہے, میں اس کا ہم کیا کریں گے. تو اب یہ بنیادی جو مسئلہ ہے, میں نے ڈاکٹر عدیل صاحب سے پوچھا جو IDA کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ان سے میں نے کہا ڈاکٹر عدیل قریشی سے, تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے
کہ پچھلے 6-7 مہینے سے یہ پرابلمس چل رہے ہیں مختلف نوعیت کے. تو اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ بنیادی طور پر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے. اس کا کام صرف الیکشن کرانا ہے اور ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلا کر الیکشنز کرانا ہے. لیکن یہ حکومت جو ہے ایک ایسے کاموں میں پڑ گئی ہے, یعنی ظاہر ہے لانگ ٹرم گورنمنٹ بن گئی, ایک ایکسٹینڈڈ ٹرم کے لیے آ گئی. تو جب یہ حکومت لمبے پیریڈ کے لیے آئی ہے تو یہی بات ہم اس وقت کرتے تھے کہ اس حکومت کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ چلائے, حکومت کو چلائے اور سرکار کا جو نظام ہے وہ چلائے, کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے, اس کے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, اس کو اس کام کے لیے منتخب یا لایا بھی نہیں گیا ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ تو ایک ہیلتھ کے شعبے کی بات ہے, باقی شعبوں میں بھی یہی ہو رہا ہوگا کہ جب یہ پالیسی ڈیسیژنز ہی نہیں لے سکتے تو یہ کیسے نظام کو چلائیں گے. اب آپ پلان کریں اگر کہ جی 6 مہینے اور انتخابات نہ ہوں تو یہ حکومت 6 مہینے اور چلے گی تو پھر یہ کیسے کام کرے گی. اب میں نے آپ کو دوپہر بھی بتایا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہ جب ایک حکومت جو ہے وہ کام کیا کر رہی ہے, پنجاب کی نگران حکومت مثلا 250 ارب روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ بک کرا رہی ہے سرکاری افسران کے لیے, 250 ارب, 2 ارب 33 کروڑ روپے کی. اب یہ بالکل صریحاً خلاف ورزی ہے قانون کی, کیونکہ اتنی بڑی اپروول جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں دے سکتی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس چلائے گی اور الیکشن کا کام کرے گی. یہ پالیسی ڈیسیژنز ہیں, یہ پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتی, یہ نگران حکومت کے اختیارات کی خلاف ورزی ہے. اچھا, اس سے قطع نظر میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں, وہ یہ ہے کہ آپ ذرا بڑی زبردست سٹوری جو ہے وہ میں جب اس کو دیکھ رہے تھے تو یہ ہمارے ہاتھ آئی ہے. فہیم حسین صاحب کی یہ سٹوری تھی کچھ عرصہ پہلے کی. اس کا ٹائٹل ہے کہ وچ از بگر, نمبر آف یو کے گورنمنٹ, آفیشیل کارز اور پاکستان کی آفیشیل کارز کتنی ہیں اور یو کے کی کتنی ہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس آفیشیل کارز کی تعداد 1.5 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ. تو آپ سوچیں گے گورنمنٹ آف برطانیہ کے پاس تو اس سے زیادہ ہوگی کیونکہ وہ بڑی گورنمنٹ ہے, بڑا نظام ہے, بڑا سب کچھ ہے. تو اس میں بڑا حیران کن نمبر بتایا گیا ہے. ہماری 1.5 لاکھ ہیں تو ان کی چلیں کم ہوگی تو 1 لاکھ تو ہونی چاہیے نا. اچھا نہیں, 75,000 تو ہوگی, 50,000 تو ہونی ہی چاہیے اگر ہماری 1.5 لاکھ گاڑیاں. تو نہیں جناب, اس میں لکھا ہوا ہے کہ the government of the United Kingdom has a car service which operates 86 official vehicles in its operational fleet. 86 گاڑیاں سرکاری, 86 سرکاری گاڑیاں ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں, جو ان کا آفیشیل فلیٹ ہے. تو یہ جو ہے ایک کمپیریزن ہے تھوڑا سا, بس میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا تھا. اب آخری بات اور پھر اس کے بعد میں کتاب کا مختصر تعارف کرا دیتا ہوں آج کی. دیکھیں, پرویز خٹک صاحب نے فرمایا کہ تحریک انصاف کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں تھا. ذرا سن لیجئے پرویز خٹک صاحب نے کیا کہا ہے. پارٹی تو آپ نے بھی بتائی ہے, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. تو سر اس کا نام آپ نے یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز رکھا ہے پرویز خٹک صاحب, کیوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ تھا وہ درست تھا لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور اب آپ اصل میں جو پی ٹی آئی کا نظریہ تھا اس کو آگے لے کر چلیں گے؟ مجھے نظریہ تو سمجھا دے, نظریہ تھا کیا؟ نظریہ تھا ہی نہیں, صرف کہانیاں تھی جو ہم سنتے رہے. سر آپ نظریے کے بغیر پارٹی کے اندر تھے, عمل کرتے. آپ کو اتنے عرصے میں اپنی پارٹی کے نظریے کا ہی نہیں پتہ چلا؟ دیکھیں, نظریہ وہ ہوتا ہے جو منشور ہوتا ہے, پھر اس منشور پہ عمل ہوتا ہے, اس کو نظریہ کہتے ہیں. منشور پہ عمل ہی نہیں ہوا تو نظریہ کدھر گیا؟ نظریہ تو اگر ہوتا تو آج ہم ادھر ہوتے. تو یہ خٹک صاحب فرما رہے ہیں. تو اب اگر نظریہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا تو کیا پرویز خٹک کا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے دوست فاروق شہباز وڑائچ, انہوں نے پی این این کے لیے پروگرام کیا اور وہ نوشہرہ گئے اور وہ مائک لے کر چلے گئے اور لوگوں سے پوچھا کس کو ووٹ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کو. انہوں نے پوچھا کون سی تحریک انصاف کو, تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹیرین کون ہے؟ انہوں نے کہا پرویز خٹک. ہونا پرویز خٹک کون ہے؟ تو لوگوں نے اتنا سخت ریاکشن دیا ہے نوشہرہ میں کہ پرویز خٹک کون ہے. تو میں اور وہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنا سخت رد عمل پرویز خٹک کے لیے. تو کچھ عرصے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پرویز خٹک نے خود کہا ہے کچھ میٹنگز میں کہ نوشہرہ کی سیٹ جتنا آسان نہیں ہے, یہ مشکل ہو جائے گا.
بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرویز خٹک کے لیے نوشہرہ کی سیٹ جیتنا ناممکن ہے اگر ایمانداری سے الیکشن ہوتے ہیں تو۔ اچھا جی، آخر میں یہ ذرا دیکھ لیجئے، کتاب ہے گلزار صاحب کی۔ گلزار صاحب ویسے تو شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن یہ کتاب ان کی کہانیوں کی کتاب ہے، لیکن یہ ان کی ویسے افسانوں کی، نارمل افسانوں کی طرح کے افسانے نہیں ہیں، لیکن یہ زندہ چلتے پھرتے انسانوں کے افسانے ہیں۔ یعنی اس میں جو بہت گلزار صاحب اس انڈسٹری کے، جس سے گلزار صاحب تعلق رکھتے ہیں، اس انڈسٹری کے جو معروف کردار ہیں ان کی کہانیاں ہیں۔ مثلا ان کا جو پہلا افسانہ ہے وہ ہے ساحر اور جادو۔ اب ٹائٹل ہی اتنا مزیدار ہے، ساحر بھی جادو کو کہتے ہیں اور جادو بھی جادو کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ساحر سے مراد ساحر لدھیانوی ہے اور جادو سے مراد جاوید اختر ہیں جو شاعر ہیں۔ تو جاوید اختر اور ساحر لدھیانوی دونوں شاعر ہیں، تو ان دونوں کے درمیان کیا تعلق رہا ہے ساحر اور جادو کے درمیان، اس کہانی کو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور پھر ان کے روزمرہ کے تعلق، اور بتاتے ہیں کہ جادو اپنے باپ سے جادو یعنی جاوید اختر اپنے والد سے اکثر جھگڑ کر ساحر لدھیانوی کے پاس آ جاتے تھے، اور پھر وہ وہاں کے ہو رہتے تھے، وہاں پڑھ رہتے تھے، پھر کبھی کبھار ان سے 100 روپیہ ادھار لے کر اپنے روزمرہ کے کام چلاتے تھے، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں 100 روپیہ واپس کر دوں گا، 100 روپیہ واپس کر دوں گا، لیکن دیتے نہیں تھے۔ پھر بتایا کہ جب ایک رات ساحر لدھیانوی وفات پا گئے اور ان کی میت گھر آئی، تو جاوید اختر نے 100 روپیہ ٹیکسی والے کو دیا ان کو لانے کا کرایہ، تو ٹیکسی والے نے منع کیا، تو جواب میں آخری جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ٹیکسی والے سے کہا کہ ٹیکسی والا بولا نہیں صاحب رہنے دیجئے، جادو تقریباً چلا کر بولا یہ لو رکھو 100 روپے، مر کے بھی نکلوا لیے روپے اپنے، اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ یہ ساحر کا جنازہ اٹھنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس طرح کی کہانیاں، اور اگلی میں کلدیپ نیر اور پیر صاحب کا ایک واقعہ تھا، کہانی تھی کہ وہ جب جیل میں تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے خواب میں، حالانکہ کلدیپ نیر مسلمان نہیں ہیں، لیکن خواب میں کوئی بزرگ آئے، پیر صاحب آئے، اس طرح کی۔ پھر بھوشن بن مالی جو ہیں ان کے بارے میں کہانیاں، تو یہ بہت ہی دلچسپ انداز میں لکھی ہوئی کہانیاں ہیں، اور جیتے جاگتے کرداروں کی کہانیاں ہیں، فرضی کرداروں کی کہانیاں نہیں ہیں۔ تو مجھے تو یہ کتاب ڈیوڑی بہت اچھی لگی گلزار صاحب کی، آپ بھی پڑھیے، آپ کو مزہ آئے گا۔